अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट्स हैं गुज़श्ता 24 घंटों की जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ, खुदकुश हमले का जो सहूलतकार है और हैंडलर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके वजह से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब ये पास हुई, सदर जरदारी ने इस पर दस्तखत किए और उसके बाद बाकायदा तौर पर तरमीम का हिस्सा बनी है। और फिर उसके बाद फ़ौरन ही दो अहम जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्तीफ़े दे दिए। और इस्तीफ़े की वजह क्या है, इसके अंदर की कहानी जो छुपी हुई वो क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जी पाकिस्तान के जो श्रीलंका के साथ क्रिकेट सीरीज़ थी वो पहले तो तातुर का शिकार हुई हमले के बाद, दहशत गर्दाना हमले के बाद, लेकिन अब दोबारा से जो है उसको कंटिन्यू कर लिया गया। तमाम जो डिटेल्स हैं वो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। डिटेल की जब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अब पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक, पाकिस्तान से तमाम अपडेट्स से मुतालिक आप तक टाइमली पहुंचते रहें। सबसे पहले बात करेंगे जी कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का जो सहूलतकार है और जो हैंडलर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जो कि इस्लामाबाद कचहरी के अंदर 2-3 दिन पहले जो वाक़या रुनमा हुआ है उसमें जो है वो इतना भयानक ये हमला हुआ कि जिसमें जो है वो 12 अफराद जो है वो शहीद हुए और 36 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद कचहरी उसके बाद खाली कर ली गई। और अब ये हमलावर कौन था, इसका हैंडलर कौन है, सहूलतकार कौन है, ये आपको बताते चलें कि उसमें सबसे पहले एक माह से ये बताया जा रहा है कि जो इसका जो सहूलतकार था जिसने इस हमलावर को सहूलत दी और यहाँ पे पहुँचाया, वो गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था और सहूलतकार रावलपिंडी में था। लेकिन जो हैंडलर था, जो सारे मामले को हैंडल कर रहा था, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मतलब इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। सहूलतकार रावलपिंडी के अंदर था और जो हैंडलर था वो उसको खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ़्तार कर लिया गया। और इनका जो ताल्लुक़ है इन दोनों का वो बताया जा रहा है KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से। और उसके बाद अब इनको गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और सहूलतकार जो है वो खुदकुश हमलावर को मुतअद्दिद बार जुडिशल कम्प्लेक्स का जायज़ा भी जो है वो दोनों आए यहाँ पे और इन दोनों की जानिब से यहाँ का जायज़ा लिया गया। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक कैसी प्लानिंग के साथ बाकायदा तौर पर आए हैं। और वो जो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो खुदकुश हमलावर है मतलब इतने जालिम हैं कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। जिस तरह की जो हालत थी देखी नहीं जा रही थी इस्लामाबाद कचहरी के बाहर, और किस तरह उसका सर पड़ा हुआ, जिस्म के अज़ा अलग अलग पड़े हुए, मतलब इतना दुख होता है यार, कैसे इन लोगों को मेंटली तौर पर टार्चर किया जाता है और तैयार किया जाता है। और इन दोनों को जो है वो फिर गिरफ़्तार किया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मतलब इतलात ये आई हैं कि ये जो हमलावर था वो ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के साथ बैठ के यहाँ पे आया कचहरी के बाहर, और उसने हमलावर को जो है हमलावर ने उसको 200 रुपये उसका किराया अदा किया और कचहरी में उसने उतारा उसको, और वहाँ पे फिर उसके बाद इसने ये हरकत की है। और 12 बज के तकरीबन ये या 8 मिनट पे तकरीबन वहाँ पे पहुँचा, जो इतलात मंजराओं पर आई हैं। और उसके बाद जो है वो रैकी का तरह कि जहाँ किसी तरह से ना कचहरी के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन क्योंकि अब ये जो कचहरी इसका एक ही गेट है और वहाँ पे बड़े ही भरपूर स्कैनिंग की जाती है, स्कैनर्स लगे हुए हैं, बाकायदा चेकिंग होती है, पुलिस से तैनात आते हैं और चीज़ें, तो और इस वजह से वो अंदर दाखिल होने में नाकाम रहा। तो उसने फिर वो जो हमला है वो बाहर ही कर दिया। और जुम्मा वाले दिन उसने जो है वो इस्लामाबाद पहुँचा था। ये इतलात मंजराओं पर आई क्योंकि मंगल वाले दिन ये वाक़या लगभग रनमा हुआ है। और फिर वदाई से वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा और G11 कचहरी के बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचा है। नाज़रीन, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये दहशत गर्द है ना, इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। ये आप ये नहीं कह सकते कभी जो है ना वो मुसलमानों के ऊपर इसको जो है ना वो लगाया जाता है इल्ज़ाम, तो कभी किसी के ऊपर लगाया जाता है। तो उनका कोई भी दीन मज़हब नहीं है। जहाँ भी हूँ इनका सर कुचलना चाहिए। ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी भी गैर मुस्लिम का भी जो है ना आप इस तरह से कत्ल करें। जो है आगे बढ़ेंगे जी और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और दोनों जज साहिबान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपने चैम्बर्स खाली कर दिए बाकायदा तौर पर। जस्टिस मंसूर ने गुज़श्ता रोज़ 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेजा और 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने चीफ जस्टिस और जस्टिस यहया अफरीदी को उन्होंने 2 खतूत लिखे कि जिसमें उन्होंने बाकायदा तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं आईनी तरमीम से, और उन्होंने ये लिखा
کہ ادارے کی عزت میں نے کی اور ایمانداری اور دیانتداری سے میں نے خدمات جو ہے انجام دی ہیں۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ ادارے کی عزت کا میں نے خیال رکھا، ایمانداری سے اور دیانتداری سے میں نے خدمات انجام دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج کی حیثیت سے میں استعفیٰ دیتا ہوں، یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، جو کہ انہوں نے خط میں لکھا۔ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے، یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا۔ انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ کو اس 27ویں آئینی ترمیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا ہے۔ مطلب نے کہا جی کہ عدلیہ کو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس نے حکومت کے ماتحت کر دیا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ نے لکھا جی کہ انصاف عام آدمی سے اب دور ہو چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کمزور جو ہے وہ طاقتور کے سامنے بے بس ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر ملا نے بھی استعفیٰ لکھا اور انہوں نے بھی صدر پاکستان کو استعفیٰ بھیجا۔ انہوں نے کہا وہ اگر ہم بات کریں تو وہ 11 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے طور پر انہوں نے حلف لیا اور 4 سال بعد ہی وہ اسی عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے اور پھر مزید 4 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر سینئر جج کے طور پر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے گئے۔ انہوں نے لکھا جی کہ میرا حلف کسی فرد یا ادارے سے نہیں تھا اور آئین پاکستان سے تھا۔ مطلب میں نے کسی ادارے یا کسی فرد کے ساتھ حلف نہیں لیا تھا، میں نے آئین پاکستان کے ساتھ حلف لیا تھا۔ اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت کے خدشات، خاموشی اور یہ ساری چیزیں بھی عملی کے پردے حقیقت کا جو ہے اب روپ دار چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو خط میں لکھا گیا جسٹس اطہر ملا کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ جی بات کریں جی چیف جسٹس نے 27ویں ترمیم پر غور کے لیے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے، چونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا اور جسٹس جو پنہور ہیں 3-4 ججز نے باقاعدہ یہ مینشن کیا تھا کہ اس پہ فل کورٹ بلایا جانا چاہیے، تو اس پر انہوں نے جو ہے پھر وہ چیف جسٹس نے 27ویں آئینی ترمیم پر غور کے لیے بالآخر جو ہے وہ فل کورٹ بلا لیا ہے اجلاس۔ اور جمعے کی نماز کے بعد، جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اب تک نہیں ہوا، اور جمعے کی نماز کے بعد جو ہے یہ ججز سے مشاورت کی گئی اور 3 ججز نے خطوط لکھے اس پہ اور اس کی بنا پر یہ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس امین الدین خان کے اعزاز میں عشائیہ بھی رکھا ہے، جمعے کے بعد عشائیہ دیا گیا اور 20 نومبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہوئے ہیں، کیونکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس امین الدین یاد رہے کہ اب یہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ یا چیف جسٹس کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم سے ایک اور بھی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے، جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے ان کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا اور باقی جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کے علاوہ جی استعفے دے کر کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں وقت کم بچا تھا، یہ کہنا تھا فیصل وارڈا۔ فیصل وارڈا نے جو ہے اس سوال سے جو بات کی ہے اس نے بھی اعلان کیا، انہوں نے جی کہا جی کہ یہ جو ججز جنہوں نے استعفے دیے ہیں انہوں نے کوئی بڑا تیر نہیں چلایا استعفے دے کے، اور ان کے جو سروس میں وقت ہے وہ ویسے بھی کم رہ گیا تھا اور انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، یہ کہنا تھا فیصل وارڈا کا۔ مزید استعفے آئیں گے وہ بھی منظور ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر مزید استعفے بھی آئیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ان کے استعفے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو لیکن انہوں نے کہا جی جو بھی استعفے آئیں گے وہ منظور کر دیے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی پروکسیز کا حساب ہوگا اور قوم سمجھ گئی ہے کہ کون کس پارٹی کا سہولت کار تھا۔ مطلب ان کا جو اشارہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، ان لوگوں کے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ قوم سمجھتی ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ کس پارٹی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ اس کے علاوہ بات کریں جی اسد قیصر نے بڑا اہم بیان جاری کیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم واپس کریں گے ہم، کہ جب بھی عمران خان اقتدار میں آ گئے تو ہم یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہم اس کو واپس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں جی جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت مقرر کر دی گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ 20 نومبر کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے جی آرمی چیف جو ہے اور آرمی ایکٹ کے جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے آرمی ایکٹ میں اور تینوں فورسز کے اوپر۔ سب سے پہلے جو آرمی چیف ہیں وہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور آرمی چیف کا ہوتا ہے ایک طرح سے ختم جو ہے وہ کیا گیا، لیکن یا چیف ڈیفنس جب ہو گئے اور چیف ڈیفنس کے اختیارات تقریباً ان کو کنورٹ ہو چکے ہیں، آرمی چیف کی جو اختیارات ہوں گے وہ چیف ڈیفنس کو کنورٹ ہوں گے، اور عہدے کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آرمی ایکٹس بل میں جو ہے ترمیم کر دی گئی ہے اور اس کی ترمیم کو منظور بھی کر لیا گیا آرمی ایکٹ کو بھی۔ اور جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی جو مدت ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی آرمی چیف کی، جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور مزید 5 سال کے لیے یہ رہ پائیں گے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج ہوں گے اور تمام شعبوں کی جو ریسٹرکچرنگ و انضمام کیا جائے گا جب یہ چیف آف ڈیفنس پاک فوج جو ہے نا بنا دیے جائیں گے۔ تو وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے وہ تعینات کر دی جائے گی، اور مطلب یہ بھی جو آرمی ایکٹ کے بعد یہ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔
اس کے علاوہ جی یہ بات کریں صدر آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اب جیسے ہی یہ خودکش حملہ ہوا ہے، خودکش حملے کے بعد ہم اب بات کریں گے کہ جو جتنے بھی یہاں پہ مقیم تھے افغان مہاجرین، ان کو آلریڈی نکالا جا رہا تھا افغان مہاجرین کو پاکستان سے، لیکن اس حملے کے بعد اس کی جو پروسیس ہے اس میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 11,500 سے زائد جو افراد ہیں واپس کیا گیا ہے۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر 11,500 سے زائد لوگوں کو واپس کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 16,96,000 جو مہاجرین ہیں وہ واپس کیے جا چکے ہیں اب تک۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہے وہ موجود تھے، اور اب ان حملوں کے بعد مزید تیزی آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ جنرل ہم نے ڈسکشن کی جو اہم خبریں تھیں چیدہ چیدہ، اور ابھی ہم بات کریں گے کچھ سپورٹس کے حوالے سے۔ تو اس میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ حملہ ہوا اس کے بعد جو سری لنکن ٹیم ہے ان کی جانب سے خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ ان کی جانب سے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ وہ سیریز کو ادھورا چھوڑ کے جو واپس جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد پاکستان جو چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے محسن نقوی، ان کی جانب سے باقاعدہ انہوں نے خود انوالو ہوئے اور وہاں جا کے انہوں نے کھلاڑیوں سے چیدہ چیدہ ملاقات کی، اور 90 منٹ تک انہوں نے کھلاڑیوں سے میٹنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے بورڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کی، اور اب جو ہے اس کے بعد پھر ان کے بورڈ کی ان کے مینیجرز کی جانب سے یہ پھر بیان جاری ہوا اس کے بعد کہ جو سری لنکا کی ٹیم ہے یہ اپنی جو سیریز کو جاری رکھے گی، کنٹینیو رکھے گی، اور ادھورا چھوڑ کے جائے گی نہیں۔ اور تمام تحفظات پھر محسن نقوی نے ان سے ملے جب، تو تمام تحفظات جو وہ دور کر دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کی سیکورٹی کو دیکھوں گا اور اس کو سپروائز کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی پاکستان میں آ کر میچز دیکھنے کی جو ہے وہ دعوت دے دی ہے، اور بڑی خوشائن بات ہے جی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بلکہ جو کیونکہ سہ ملکی جو سیریز تھی وہ طے تھی، تو پھر جو زمبابوے کی ٹیم نے بھی کھیلنا تھا، تو زمبابوے کی ٹیم بھی گزشتہ روز پاکستان میں پہنچ چکی ہے، بڑی خوشائن خبر ہے۔ اور پھر پاکستان کی تمام کھلاڑیوں کی جانب سے جو ہے وہ تمام پلیئرز کی جانب سے باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی، اور اس میں بھرپور شکریہ ادا کیا گیا سری لنکا کی ٹیم کی کہ اس نے ماضی کی طرح ایک بار پھر مثال قائم کر دی ہے اور پاکستان کا ان حالات کے باوجود ساتھ دیا۔ اور یاد رہے کہ جب پہلے اٹیک ہوا تھا تو وہ سری لنکا کی ٹیم کے اوپر ہی ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد سے پاکستان کے اندر آلموسٹ کرکٹ جو ہے بند ہو گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سری لنکا کی ٹیم نے ہی پاکستان کے اندر کرکٹ کو بحال کرنے میں کردار ادا کیا تھا، اور آئی اور آتی رہی اور پھر کرکٹ کو بحال کروایا۔ اولائی کی تحسین ہے جی، سیلوٹ پیش کرتے ہیں سری لنکا کے ٹیم کو، ان کی بورڈ کو، سری لنکن کنٹریز کو۔ اس کے علاوہ جی بات کریں ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے سیریز پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8-2 سے ہرا دیا ہے، اور ہاکی ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ٹاپ جو 10 ٹیمیں ہوتی ہے، جتنی بھی ایک کوانٹٹی رکھی جاتی ہے اس میں سے کچھ ٹیموں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور سیریز میں جو زیادہ جتنے والی ہوتی ہیں ٹیموں کو شامل کیا جاتا ہے، اور جو ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ جو راؤنڈ ہو رہا تھا، سیریز ہو رہی تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8-2 سے ہرا دیا۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہاکی کے اندر پاکستان اپنا نام بنائے، کیونکہ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس میں اتنی مضبوط نہیں ہے پاکستان۔ بات کریں جی، یہ پہلا میچ جو ڈھاکہ میں جاری ہے، اور اس دوران جو ہے یہ پہلے میچ کے اندر یہ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو شکست دی گئی ہے۔ احمد ندیم و فراز نے 2-2 جو ہے وہ گول کیے، کپتان عماد بٹ نے اور غضنفر نے، رانا وحید نے، حنان شاہد نے ایک گول کیے، اور اس طرح سے بالآخر جو ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو کوالیفائنگ راؤنڈ سے جو ہے وہ باہر کر دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی جو ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وہ آگے پہنچے اور ورلڈ کپ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کریں۔ امید کرتا ہوں ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر 24 گھنٹے کی جتنی بھی اپڈیٹس اہم خبریں ہوتی ہیں، چیدہ چیدہ خبریں ہوتی ہیں، وہ ہم چاہے وہ سیاست سے جڑی ہوں یا کوئی بھی ہو پاکستان سے جڑی یا انٹرنیشنل سطح پہ بھی، وہ ہم ایک ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہماری امید ہے کہ آپ کے لیے بڑی خوشائن ہوگی، اور آپ کو ایک ولاگ کے اندر بہت سارا کنٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بچ جائے گا۔ ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے